रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह आगाज़ करते हैं 28वें पारे का मदनी सूरत है। 3 रुकू 22 आयात पर मुश्तमिल है और ये पहला रुकू है। 5 इसके मेन पॉइंट। ज़िहार एक झूठी और नापसंदीदा बात है। ज़िहार का कफ़ारा जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं और ताल्लुक़ बिल्लाह। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह ताला से शिकवा कर रही थी, और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देते। मालिक बिन सालबा के बारे में नाजिल हुई। उनके शौहर सैयदना औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे ज़िहार कर लिया था। यानी ज़िहार का मतलब होता है ये कहना अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, कि आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। ज़माने जाहिलियत में इसे तलाक की तरह समझा जाता था। इस पर सईदा खौला बहुत परेशान हुई। ज़िहार के बारे में हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह से जब उन्होंने पूछा, आप खामोश रहे, वो आपसे बात करती रहीं। उस पर यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने ज़िहार का हुक्म दिया। ज़िहार का हुक्म अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। बड़ी दिलचस्प बात है। सईदा आयशा कहती हैं, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आवाज़ों को सुनता है। तकरार करने वाली खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और मैं कमरे में एक कोने में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी और मुझे उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह ताला तमाम आवाज़ों को सुनता है। सुन लिया। फिर फरमाया, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं हैं, बल्कि उनकी माएँ वही हैं जिन्होंने उनको जना है, और बिलाशुबा वो लोग यकीनन एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। और बेशक अल्लाह ताला यकीनन बेहद मुआफ़ करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं फिर उससे रुजू कर लेते हैं जो उन्होंने कहा, तो एक दूसरे को हाथ लगाने से कबल एक ग़ुलाम आज़ाद करना है। ये वो कफ़ारा है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी लगातार रोज़े रखने हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, फिर जो कोई इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं जलील किए जाएंगे जैसे उनसे पहले लोग जलील किए गए। और बिलाशुबा हमने वाज़े आयात नाजिल कर दी हैं, और काफिरों के लिए रुसला उन सबको उठाएगा तो उन्हें बता देगा जो जो उन्होंने अमल किए। अल्लाह ताला ने उसे महफूज कर रखा है और वो उसे भूल गए, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। इंसान दुनिया में बेशुमार ऐसे ज़िंदगी की बहुत सारी ख़ताएँ, गलतियाँ, इवन गुनाह जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोका। यानी आप सिंपली झूठ ही को देख लें, कितनी बार खिलाफ वाक़या बात हो गई होगी, कितनी बार किसी की पीठ पीछे बात हुई होगी, किसी को आप चाहते नहीं होंगे लेकिन उसके रवैये पर उसे मलामत की होगी। बहन भाइयों में छोटे होते हुए, बड़े होते हुए,
اور کتنی بار شوہر بیوی کی آپس میں تکرار ہو جاتی ہے، ان لاس سے، نیبر سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے رب مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جس میں چھوٹی بڑی ہر بات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اندراجات کو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری موت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، سبحانہ و تعالیٰ جس نے ایک ایک عمل محفوظ کر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفتوں کو، اپنی مخالفتوں کو یوں ہی نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ گواہ ہے۔ اور جن سے روکا گیا جھوٹی باتیں کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، اور خواری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کبھی نہیں کرنی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ مخالفت نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ سرگوشیاں اللہ تعالیٰ کی حدود میں، مجلس کے آداب، رسول اللہ سے ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر جگہ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور زندگی کے لیے بہت بڑی خوبصورتی لے کے آتی ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ ہونا، عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے معیت، ساتھ کے لیے ماں، جیسے آپ کہتے ہیں ماں اہل و عیال۔ تو اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ تو وہ جہاں کہیں بھی ہوں، خواہ جنگلوں میں ہوں، صحراؤں میں، آبادیوں میں، بے آباد پہاڑوں میں، غاروں میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے تھے، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی گھاٹی پر چڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے، اس کے ساتھ ایسا دیکھیں، دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ کے بغیر تنہا انسان نارمل، اچھی اور بھرپور زندگی گزار لے۔ اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کے ساتھ ہوتی ہے، باپ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ جب بچہ یعنی چھوٹی عمر میں اپنی ماں سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہتا، اسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو جب اس کی آنکھیں زیادہ کھلتی ہیں تو اسے ارد گرد کے ماحول میں بہن بھائی اور باقی لوگ دکھتے ہیں تو ان کے ساتھ یعنی زیادہ اچھا فیل کرنے لگتا ہے، لیکن ماں کو نہیں بھولتا۔ کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دوستی بڑی اچھی چیز ہے، وہ دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ صرف دوست ہی کافی نہیں ہے، زندگی کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکاح کے ذریعے سے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، پھر ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، پھر اس نئے خاندان میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور یوں ایک بھرا پورا کنبہ جو ہے وہ ایک عرصے تک زندگی بسر کرتا ہے، پھر بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں،
پھر نئے گھرانے وجود میں آتے ہیں، اور انسان کبھی بڑھاپے میں یعنی پارٹنرز اکٹھے رہتے ہیں، اور کبھی ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا تنہا رہ جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک ہر انسان کے ذہن میں ایک پیٹرن ہے، میں نے کب کس کس کے ساتھ رہنا، تو اپنے اس پیٹرن کے مطابق اپنی لائف کو گزارتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصور رہتا ہے۔ لیکن آج میں بڑی عجیب بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر کیا صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے؟ جتنے اللہ والے گزرے ساتھ ہی وقت گزارا، یا ان کی تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ انہیں نصیب رہا؟ اس دنیا میں سب سے کامیاب زندگی اس کی ہے جو اللہ کی معیت میں وقت گزارتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، بھولتا نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق اس طرح سے فیل کرتا ہے کہ جہاں میں پکاروں وہ مجھے جواب دیتا ہے، میری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ میری مدد کو آتا ہے، اور ہر جگہ اسے فلفلمنٹ کا احساس ہو۔ جانتے ہیں کہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، اس کی یادوں میں رہتا ہے، یعنی آپ سوچئے ہماری زندگی کیسی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر خالی بھی دیکھ سکتی ہے، اور آپ کی نظر کھوجی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی کھوج یا کسی واقعے کی کھوج بھی لگا سکتی ہے، لیکن آپ کی نظر کیا لے کر آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں علم دیا؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، کوئی نظر کیا لے کر لوٹی۔ تو جب کسی کی نظر یہ سیکھ لیتی ہے کہ میں نے جو دیکھا، میں نے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کے انعامات اور اس کی جو عطا ہے، اس کی کاریگری ہے، اس پر غور و فکر کر کے اس کے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظریں جو ہے نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم جب اس کو عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں تو اتنا کہ کان برے کام نہ کریں، اچھا آنکھیں برا نہ دیکھیں، اور دل برا نہ سوچیں۔ اب آگے کیا ہے؟ آگے دل خالی ہے، اور کان بھی ان کے پاس بڑی فرصت ہے، اور آنکھوں کے پاس بھی بڑی فرصت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں بیٹھے ہوں، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ نے کس سوچ کے تحت کسی چیز کو دیکھنا۔ جیسے اللہ کے بندے، انسان جب انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، شکل دیکھ لیتے ہیں، رنگ دیکھ لیتے ہیں، قد دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کس سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جب سے سمجھا ہے، جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مستقبل میں جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس قدر محبت کرے گا، اس کے دین کی کیسے خدمت کرے گا، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ کیسے بن جائے گا۔ تو دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں آپ کو ایز این انڈیویجول نہیں دیکھتی کہ میں آپ کو یہ دیکھوں کہ اچھا آپ یعنی صرف آپ کو یہ دیکھوں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا گھرانہ کون سا ہے، یا باقی میں آپ کو اسلام کی بیٹی کے طور پر دیکھتی ہوں، میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کرنے والی بندی کے طور پر دیکھتی ہوں، میں آپ کو قرآن اور حدیث کے خدمت گار کے طور پر دیکھتی ہوں، میں آپ کے مستقبل میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اس دین کی بڑی خدمت لے گا، اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے اپنے رب کی باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ نظر ہے نا، نظر کیا لے کے آتی ہے؟ اللہ کا تعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنائی۔ جب آپ اس کی کائنات پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کچھ تو دیکھیں گے نا۔
اچھا، اس کے بارے میں بھی پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا ہو سکتا ہے اس دوران بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دے، تو یہ یعنی کانوں سے اس کے کلام کو سننا، اس کی باتوں کو سننا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کرنا۔ صحابہ کرام کہتے تھے آؤ ایک گھڑی اپنے رب کی باتیں کر لیں، تو ان کی زبان بھی وہی کہتی تھی، کان بھی وہی سنتے تھے، لیکن اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا تھا۔ ایک زندگی ہے جو انسان اپنے لیے جیتا ہے، ایک زندگی وہ ہے جو انسان اپنے جیسے انسانوں کے لیے، اولاد کے لیے یا شوہر کے لیے یا خاندان والوں کے لیے جیتا ہے۔ یہ سب جینا ہی پڑتا ہے، ایسی بات نہیں کہ انسان یہ زندگی نہیں جیتا۔ اور ایک وہ زندگی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا۔ ہمارے لیے یہ کہنا تو بہت آسان ہے جب ہم کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جینا کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے؟ جب انسان جینے کے لیے جو صلاحیتیں ملی ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قریب جائے۔ تو یہ جو ہمارا عام طور پر سوسائٹی کا ایک ٹوٹا ہوا کانسیپٹ ہے نا دین کا، نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، دعا کر لی، صدقہ خیرات کر لیا، اور کچھ بنیادی اخلاقیات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ لیا، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد جو جی میں آئے کریں، جیسے جی چاہے سوچیں، جیسے جی چاہے دیکھیں، جیسے جی چاہے سنیں، جو جی چاہے بولیں۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اکثر لوگ بولتے ہوئے تولتے نہیں ہیں، جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری عادت ہے۔ بھائی اتنی بد عادت آپ نے کیوں اپنائی؟ اگر کوئی چیز بری ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، انسان اسے چھوڑ دے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جیتا ہے اس کی زندگی کتنی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ پوڈ کاسٹ پہ بھی سن سکتے ہیں اور ہماری یوٹیوب چینل پر بھی چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جینا کیا ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اچھا فلاں نبی، فلاں ہستی، انہوں نے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جینے کا معاملہ رکھا۔ تو میں آپ سے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ بعد میں میرے پاس آتے ہیں کوئی نصیحت کر دے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ جو 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے بات چیت کی، وہ سب کیا تھا؟ تو یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں الحمدللہ۔ تو مجھے آپ کو نصیحت کرنی ہے، لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی باتوں میں سنتے ہوئے، کرتے ہوئے، اس کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے، اور ہر ایک چیز پر جب نظر ڈالیں نا تو ایک اللہ والے کی نظر ڈالیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ سیکھ جائیں گے۔ سیکھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ربانی زندگی خود بخود کسی کو آ جائے۔ زندگی سیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا ساتھ نصیب کرے دنیا میں بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کرے آخرت میں بھی۔ تو آپ جینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی یادوں میں ایک ڈیفرنٹ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ریلی آپ کے کام تو نہیں بدلیں گے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کریں گے لیکن آپ کے کاموں میں ایڈیشن، ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی۔ آپ کام کریں گے، آپ کا انداز بدلے گا تو آپ کی پرائرٹیز، ترجیحات بدلیں گی، آپ کا وقت پھر وہاں لگے گا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور میں مائیت کی ایک مثال دینا چاہتی ہوں، یاد رکھنی ہے آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا رہتا، نفلی عبادات کرتا ہے اور میرا قرب تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے،
اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب سوچیں نفلی عبادات کتنا بڑا سورس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے کان کیسے بنتے ہیں؟ یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر دیتا، وہی سنتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کے کان بالکل اللہ کی رضا کے ساتھ مل گئے، انسان کی آنکھیں مل گئیں، ہاتھ مل گئے، پاؤں مل گئے، سارے کام ہی ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ والی زندگی ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفلی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے، یعنی جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتا ہے نا۔ یہ ولی ہمارے ہاں تو بڑی ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی ہے، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو عبادات کر رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہی بن رہا ہے نا، جو اللہ چاہتا ہے وہی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ یہ جو بات ہے نا کہ ایک انسان اللہ کا ولی بننے کے لیے کتنی تپسیا کرے، اس کے لیے کوئی الگ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے یہ دیکھ لے اللہ راضی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی اس درجے پہ پہنچ جائے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں من عاد لی ولیًا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، وہ مجھ سے جنگ کرنے کی میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کی جنگ میرے ساتھ جنگ ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ تو آپ نفلی عبادات کرتے رہیں گے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں کتنے آسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ ایام 20 کے روزے، 3 روزے ہیں، 13، 14 اور 15 کے۔ تو اللہ کے قرب کے لیے انسان کو 3 دن ایسے گزارنے پڑے تو کتنی بڑی سعادت والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دفعہ دعا ضرور کرنی ہے۔ اچھا، جو اس سے زیادہ کرنا چاہے منڈے تھرسڈے کا روزہ ہے، ورنہ پہلی پیر اور جمعرات کا روزہ انسان رکھ سکتا ہے، جس کو بھی اختیار کرنا چاہے، لیکن ابتداً ایام 20 کے روزے رکھ لیں۔ اور نفلی عبادات ہیں تو جیسے تہجد کی نماز ہے، اب عادت ہے آپ کو صبح اٹھنے کی، تو اس عادت کو توڑیے نہیں، لیکن بس اس میں ایک خطا ہوتی ہے کیونکہ ٹائم مسلسل پیچھے آ رہا ہے نا، تو وہ جو سونے کی عادت ہے اس کی عادت روزے کے ساتھ تو چینج ہو جاتی ہے پہلے، تو جب روزے نہیں رکھنے ہوتے تو انسان وہیں سٹک کر جاتا ہے۔ تو اپنے الارم جو ہے نا وہ پیچھے کھینچتے رہیے، تھوڑے تھوڑے، تو انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی نصیب کرے اور ہمیشہ موت تک بھی اپنا ساتھ نصیب کرے اور اس زندگی کے بعد بھی، آمین ثم آمین۔ سے روکا گیا تھا، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور آپس میں وہ گناہ کی، ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا القاسم، ابو القاسم تمہیں موت آئے۔ سلام نہیں ہے یہ، سام موت کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہے سلام کو یعنی بالکل ہی بگاڑ کے رکھ دیتے نا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے کہا تو آپ نے اتنا جواب دیا وعلیکم، اس کا مطلب تم پر بھی، اب السلام نہیں کہا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا بل علیکم السام والزام، بلکہ تمہیں ہی موت آئے اور ذلت تمہارا مقدر بنے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ آپ تو اپنی زبان سے نازیبا الفاظ ادا نہ کرو، یعنی اگر انہوں نے کہا ہے تو میرا اتنا کہنا کافی تھا وعلیکم،
ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، علیکم کا مطلب ہے آپ پر بھی. تو اتنی بات کافی ہے، اتنے غلط الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی غلط بات کو ان پر نہیں لوٹا دیا. میں نے انہیں جواب دیا تھا وعلیکم کہ ذلت والی موت ہی آپ کا مقدر بنے گی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. سید عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہیں تم صرف 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں. اس سے اس کو رنج ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے. البتہ اگر اور بھی لوگ موجود ہوں، یعنی 4 ہوں تو 2 بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں. تو اگر 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 لوگ سرگوشی نہ کریں. ہاں اگر تیسرے سے اجازت لے لیں تو سرگوشی کر سکتے، اس سے بدگمانی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اگر 3 سے زیادہ لوگ ہوں تب بھی سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک کو چھوڑ کر، کبھی بھی ایک کو چھوڑ کر باقی لوگ بات نہ کریں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ نارملی جہاں پہ بہن بھائی بھی بیٹھتے ہیں تو جن لوگوں کی آپس میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ لوگ آپس میں بات کرتے رہتے، کوئی ایک بیچارہ اکیلا تنہا بیٹھا رہتا ہے گاڑی میں یا گھر میں. تو یہ بات شرعاً جائز نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے لوگ سرگوشی کریں. اگر زیادہ لوگ ہوں وہ سرگوشی کرنا چاہیں تو ایسے میں کوئی شخص مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی خاص شخص کی طرف نہ دیکھے، نہ اشارہ کرے، کیونکہ کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے. اور بدگمانی پیدا کرنے والی جتنی بھی کوئی انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا جہاں دل چاہے میں جا سکتا ہوں، جس مارکیٹ سے چاہے چیزیں خرید سکتا ہوں، اور جہاں بھی چلا جاؤں کوئی حرج کی بات نہیں. کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جیسے ریڈ لائٹ ایریا. اگر کوئی ریڈ لائٹ ایریا میں جاتا ہے تو کیا اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی؟ اس غلط فہمی سے کوئی کیسے بچے؟ ایسے علاقوں میں نہ جائے. اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں تہمت والی جگہوں سے بچو. جب کبھی گھروں میں، خاندانوں میں ایک لڑکی بیٹھ کے اپنے کسی کزن سے، دیور سے، جیٹھ سے یا کسی اور فرد سے اکیلے میں بات کرتی ہے تو تہمت والا مقام تو بن گیا. تو بات نہیں کرنی چاہیے. تو تہمت والی جگہوں سے بچنا چاہیے. سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. یعنی مومنوں کو چاہیے کہ لوگوں کی سرگوشیوں کی وجہ سے، چیمے گوئیوں، پروپیگنڈے کی وجہ سے متاثر نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا اللہ پر بھروسہ کریں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ تم اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا، یعنی جہاں نیچے بیٹھے ہوں تو لوگ تھوڑا سمٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی جگہ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا. تو علم والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ درجے میں عام لوگوں سے مختلف ہیں.
یعنی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ مجلسوں میں ہم سے جگہ دلوائی گئی، ہمیں اٹھا دیا گیا، ہماری توہین ہوئی، اس سے آپ کی عزت نفس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اس کا دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت و توقیر بڑھا دیتے ہیں، اس کی شہرت نیک کر دیتے ہیں، دنیا میں اس کا نام مقبول کر دیتے ہیں، دنیا عزت و محبت سے اس کا ذکر خیر کرتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے۔ پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کرنے والے کام ہیں پیدا کرنا، علم حاصل کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن سے روکا گیا گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی میں سرگوشیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی، سازشوں میں حصہ نہیں لینا، چاہے خاندانی ہوں، چاہے تنظیمی ہوں، چاہے اداراتی ہوں، جہاں بھی کوئی ورک پلیس ہو، کسی کی سازشوں میں کبھی حصہ نہیں لینا۔ مجلس کے آداب سیکھنے ہیں، اور مجلس کے آداب یہ ہیں کہ آنے والوں کے لیے جگہ بنا دی جائے، رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان میں مکمل جدائی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: حزب الشیطان، حزب اللہ اور تعلق باللہ۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے؟ وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چڑھتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چڑھتی ہے۔ بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے۔ سن لو، بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں۔ سن لو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے سے مراد ہے کہ منافقوں پر مسلط ہے، انہیں جکڑ رکھا ہے، انہیں کبھی اللہ کی یاد آنا ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھولے سے بھی انہیں یاد نہیں آتا، اور وہ اس کے آلہ کار بن کر رہ گئے ہیں۔ اس آیت میں شیطانی اغوا کی بات ہے۔ انسان جب کبھی شیطان کے ایک وسوسے کو قبول کرتا ہے تو اس کی وجہ سے شیاطین کے لیے اپنی باتوں پر چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا، سن لو، شیطان دنیا اپنے اہل و عیال اور گھر بار کے بارے میں خسارے میں پڑ گئے۔
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھ کر، اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ کر کہنے کو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایسے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں جو رسول اللہ کے طریقے نہیں ہوتے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ پھر فرمایا آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کا خاندان ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اس کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے، اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں۔ سن لو، اللہ کے گروہ کے لوگ ہی سے دوستی یکجا نہیں ہو سکتی، اس لیے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی انہوں نے اسلام کے مخالفوں سے رشتے جوڑ کر رکھے تو وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ جو سچے مومن ہیں انہوں نے یہ رشتے محض اللہ کی محبت میں، اسلام کی محبت میں توڑ ڈالے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی نہ رکھنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوتا ہے ان سے دوستی رکھنا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، جھوٹا ہونا، شیطان کے قابو میں آنا، اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دینا، اللہ میں شامل ہونا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی گروہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان ثبت کر دے۔ الحمدللہ سورہ المجادلہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں پختہ علم نصیب کرے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحشر کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 3 رکوع 22 آیات ہیں، اور یہ رکوع نمبر 4 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے، اور اس کا عنوان ہے پہلا حشر۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جو درخت تم نے کاٹے، جو مال اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیے، اور فہ کا تذکرہ ہے، انصار کا اثار اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہ بنو نذیر ہیں جو یہودی تھے، تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ چنانچہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کے گھر بڑے مضبوط تھے، اسلحہ اور ساز و سامان بہت رکھتے تھے، لوگ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے یہ اپنے قلعے اور محلات چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مدینہ کے منافقوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ محمد کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ اس علاقے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، یعنی ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے جلا وطنی قبول کر لی، جمع جمائے گھر، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ انسان اپنا گھر بناتا ہے،
زندگی میں اپنی قوت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، جب وہ سب کچھ بن جائے کب ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنا ہی گھر برباد کر لیا جائے۔ وہ گھر بنو نذیر نے بڑی حسرتوں سے بنائے تھے، پھر اپنے ہاتھوں سے گھروں کو تباہ کیا، یعنی دروازے اکھیڑ لیے، چھتیں اکھیڑ لیں۔ نیچرلی اس دور میں لکڑی کی چھتیں اور لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، اور پھر اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان نہیں لے کے جا سکتے تھے، تو اللہ کے رسول نے جتنا اجازت دی اتنا سامان وہ لے کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جلا وطنی قبول کر کے ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے نکل گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم کن کن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے طرز عمل پر استغفار کریں۔ اور اب دیکھیے کہ استغفار بھی ہر ایک نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے تو اللہ کا فرما بردار سمجھتا ہے، پھر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ عام مجالس میں بیٹھے ہوئے 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ صحابہ کرام گنتے رہتے تھے کہ رسول اللہ کب استغفار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، پھر میں استغفار کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنی شفافیت کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، اور آج گناہ گار لوگ، ہم جیسے خطا کار لوگ، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں استغفار کیوں کریں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، حالانکہ ہزاروں چیزیں ایسی obviously نظر آ رہی ہوتی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بھیجا تھا۔ اس کی تکمیل کے موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی، آپ کو ایک بار پھر حکم دیا گیا اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہاں انبیاء کی پاک زندگی اور کہاں ہماری زندگی، ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے، انہیں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ درخت مقام بویرہ میں تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں تاکہ کاٹے جائیں گے۔ اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے خود کیوں کٹوائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا اللہ کے حکم سے تھا، اور درخت کاٹنے کا اصل مقصد محاصرے کو ممکن بنانا تھا۔ گھر تو بنو نذیر نے خود صلی اللہ نے اپنے لشکر کے لیے کٹوا دیا تھا، ان کے بغیر ان کا محاصرہ کرنا ممکن نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا ہے، تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال فے کا حکم ہے، ایک غنیمت ہے جو جنگ کر کے مال ہاتھ آتا ہے، اور فے اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال میں سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے مالدار لوگوں کے درمیان ہی مال گردش کرنے والا نہ رہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ بہت اہم آیت ہے، آیت کا اہم حصہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز پر راضی رہنا چاہیے جو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں، ان کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اموال غنیمت
اور اموال فے میں ان کی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث کو قرآن حکیم میں داخل قرار دیا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے گدوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، یعنی چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرنی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ کلام قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو ام یعقوب کے نام سے معروف تھی۔ آئی کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ لعنت کروں جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اسی عورت نے کہا میں نے قرآن مجید پڑھا ہے لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں اس میں تو یہ بات کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں مل جاتا۔ جس نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول اللہ تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں رک جایا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا میرا خیال ہے آپ کی بیوی بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے بھی دیکھا لیکن اس طرح کی کوئی معیوب چیز انہیں نہیں ملی۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میری بیوی اس طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی؟ کہ حکم کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ جس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کے بعد کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نئے فتاویٰ دینے کی۔ تو یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی مہاجرین کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے، عمومی طور پر ایسا لگتا ہے قدیم دور کی بات چیت ہے، آج اس پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسلام دو صورتوں میں قبول کیا جا سکتا ہے، یا ہجرت کی سطح پر یا انصار کی سطح پر، یا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مہاجر بنے ورنہ انصار بن جائیں، اللہ والوں کی مدد کریں، دین کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو دین کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس سطح پر ہم نے اسلام قبول کیا، ساری سوسائٹی میں جو اسلام سکھایا گیا کہ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو اور بس مسلمان ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے سارے تقاضوں کو پورا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں اور پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے۔ یہ سب سے پہلی ترجیح کا کام ہے، اپنی جان بچانے سے بھی بڑھ کر۔ اس کے لیے جان بھی لگانی ہے، مال بھی، صلاحیتیں بھی، قوتیں بھی۔ دین کی حفاظت کے بعد باقی چیزوں کی حفاظت آتی ہے۔ جان کی حفاظت کا درجہ بھی بعد میں ہے، مال کی حفاظت کا درجہ بھی بعد میں ہے، عقل کی حفاظت کا درجہ بھی بعد میں ہے۔ پہلے درجے پر اللہ کے دین کی حفاظت ہے، اور دین میں غور کرنے کی بات ہے، دین کی حفاظت کے لیے کتنے کام ہیں جو زمانے میں کیے جاتے ہیں۔ افضل ترین کام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے بعد دعوت اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم دینا ہے، کیونکہ جب لوگ علم نہیں رکھتے تو دین ان کے سینوں سے اڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پھر مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ پھر مسلمانوں کے دل دنیا والوں کے درمیان دھڑکتے ہیں، جب انہیں اسلام کی حقیقت نہیں پتہ چلتی پھر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہاں رب العزت نے 3 باتیں خاص طور پر بتائی ہیں۔ تو انصار کی بات ہے جنہوں نے رسول اللہ کا مدینہ میں استقبال کیا، ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ ان کا ایثار ایسا تھا کہ انہوں نے گھر آدھے آدھے کر لیے، جائیدادیں بانٹ لیں، اپنے مال آدھے آدھے کر لیے، آدھا مہاجر کے لیے، آدھا اپنے لیے۔ ابتدائی دور میں لوگوں نے اسی طرح اسلام کی حفاظت کی تھی، اسی طرح سے اسلام پھیلا تھا۔ جب لوگ صرف اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال پر صرف اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے،
اور اسلام پر برقرار رہنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اسلام کے ساتھ لوگوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہماری نسلیں ایتھیسٹ ہو رہی ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دین پر قائم رہنا، دین کو قبول کرنا، وہ اپنی ضرورت ہی خیال نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دین کا جو تصور ہماری سوسائٹی کے افراد کے ذہنوں میں ہے، اس تصور میں خرابی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا اس بات کا فہم نصیب کرے کہ اسلام دو سطحوں میں سے کسی ایک سطح پر رہ کر نہیں ہے۔ تو انصار تو بن سکتے ہیں جو لوگ دین کی حفاظت کے کام کر رہے ہیں، ان کی مدد۔ تعلیم کے ادارے ہیں، اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ ان پر نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقات لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے زکوٰۃ کی 8 مدات رکھی ہیں، اور اس میں جو فی سبیل اللہ کی مد ہے، وہ مد ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دوں وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں 2 کام آتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت اللہ اور تعلیم دین کے کام۔ جب تک دعوت دین کے کام نہیں ہوتے، تعلیم دین کے کام نہیں ہوتے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ تو جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے جہاں وہ علم حاصل کرنے جاتا ہے ان کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں دین کی حفاظت کے لیے دین کی تعلیم کو ممکن بنانے اور اس تعلیم کے لیے انتظامات کرنے اور اس تعلیم کے لیے اپنا وقت لگانے، اپنا مال، صلاحیتیں، قوتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انصار مدینہ یعنی جنہوں نے مدینہ میں پہلے سے رہائش اختیار کر رکھی تھی، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ایمان کی صفت میں برابر شریک ہونے کی وجہ سے مومن ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بغض نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو، حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے روح گردانی کرو۔ اور ایسی روایت رسول اللہ نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ اور کہا جاتا ہے ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ کرنے والے کام ہے جو رسول اللہ دیں اسے لے لینا، جس سے روکیں اس سے رک جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا، ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا، مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہ لانا، مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینا، بخل سے بچ کر رہنا، دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار سکھایا، ایثار کرنا کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اہل ایمان سے محبت رکھنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے یعنی ایثار کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی تنگی سے بچا لے۔ اہل ایمان کے لیے دل میں کبھی بغض نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ رکن نمبر 5 ہے منافقین کی سرگرمیاں ہیں، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ منافقوں کے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہ قطعی جھوٹے لوگ ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ منافق کی مثال شیطان کی سی اور تعلق باللہ۔
کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا تھا اگر محمد نے یا اس کے ساتھیوں نے آپ کو جلا وطن کیا تو ہم جلا وطنی میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور رب العزت نے اس آیت میں ان کے ساتھ دینے کے دعوے کی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یہ بات نہایت اہم ہے، کافر کا دل اللہ سے زیادہ مومنوں کا خوف رکھتا ہے، اس لیے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، حق کو نہیں پہچانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کائنات میں اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ اچھا اب آپ سمجھتے ہیں نا، آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے دیکھا اللہ کی قدرت کیسے کیسے کام کرتی، تو جس کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی وہ کس قدر نادانی کے کام کرتا ہے، نادانی سے سوچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت سے زیادہ کوئی انسانوں کا رعب کیسے کھان جاتا ہے؟ وہ انسانوں سے خوف نہیں کھاتا۔ رب العزت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ بندے کا کام یہ ہے اپنے خالق کے مقام کو سمجھے، اسی سے ڈرے، اسی سے امید رکھے، اسی کے لیے اپنے جذبوں کو خالص رکھے، اسی کی رضا کے لیے جیے، اسی پر توکل کرے، اسی کے ساتھ اپنے سچے جذبوں کو باندھ لے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو ان سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جن سے روکا گیا منافق بننا، کافر بننا، کافروں کو مدد کی یقین دہانی کروانا، لوگوں سے ڈرنا، سمجھنا رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے منافقین کی سرگرمیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور محاسبے کے لیے تقوی کا التزام کرنا ضروری ہے۔ محاسبہ دل کی عبادت ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو ادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور ایمان والے ہی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ؟ کیونکہ عام طور پر وہ ڈرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہاں جس ڈر کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا وہ تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب آپ جانتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید رکھنا
اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ تو رب العزت نے کہا ہر شخص کو چاہیے یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے کل کے لیے تو سوچتے ہیں، آنے والے کل کے لیے نہیں سوچتے، اس لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے دیکھنا ہے اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے۔ انسان فیوچرسٹک ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی نے اپنے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اپنے رب کے سامنے سرخرو وہی ہے جو آنے والے کل کے لیے آج بچاتا ہے، آج کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھایا کھا کر فنا کر دیا، پہنا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اور بچا لیا۔ آج جا کے اندازہ لگائیے گا کہ آج تک آپ نے خرچ کتنا کیا دنیا کے لیے اور آگے کے لیے کیا کچھ کیا، تو آپ کو پتہ چلے گا فرض کے علاوہ کتنا کم ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے نا تو کبھی فرض سمجھ کے کر لیتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ایسے حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں، مصیبت سے بچنے کے لیے کر لیتا ہے۔ صدقہ کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے بغیر صدقہ کرنا آسان نہیں ہوتا کہ جو میں نے آگے بھیج دیا وہ بچ گیا، یہ تو میری آخرت میں میرے کام آئے گا۔ رسول اللہ نے ایک بار ایک بکری ذبح کی، سیدہ عائشہ سے پوچھا کیا کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دستی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا دستی تو نہیں بچی، باقی تو سارا بچ گیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ڈریں، حرام کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہمارے اعمال پر نگران ہے، اور روزے میں ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے باوجود روزہ نہیں تو مجھے اپنے اوپر نگران بنا لے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دیا، خواہشات کی محبت دی، دنیا کی کتنی چیزیں جن سے تم لذت لیتے ہو، سب اللہ کی نعمتیں، ان نعمتوں میں ڈوب کر رب کو نہ بھول جانا۔ اگر بھول جاؤ گے تو آپ کا رب آپ کو بھلا دے گا، آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے تمہیں ہوش ہی نہیں رہے گی، یاد ہی نہیں رہے گا کہ تم نے حساب کتاب دینا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ جہنم والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جنت والے اسے یاد رکھتے ہیں۔ جہنم والے اللہ سے بے خوف ہیں، جنت والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت میں قرآن مجید کی عظیم شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب عظیم ہے جسے سن کر لوگوں کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے، ان پر رقت طاری ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر یہ قرآن پہاڑ جیسی عظیم مخلوق پر نازل ہوتا، وہ بھی دب جاتا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں پھیل جاتا، لیکن انسان کیسی مخلوق ہے، انسان کتنا کم جھکتا ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کی بات دنیا میں پڑھنی بھی آسان، سننی بھی آسان، لیکن سمجھنی کتنی مشکل ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا قائل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اکیلا ہوتا ہے، جب جہان سے جاتا ہے تب بھی اکیلا جاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم آ گئے ہو نا اکیلے اکیلے، جیسے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ دوست احباب رشتہ دار دنیا میں ہی سب رہ جاتا ہے، لیکن انسان ان میں کھو کر، لذتوں میں کھو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر یہی بھول جاتا ہے کہ آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر چلے، یہی بھول جاتا ہے کہ میں صدا کے لیے تو یہاں نہیں آیا تھا۔ انسان دوسروں کو لوٹ کر جاتا دیکھتا رہتا ہے، لیکن اپنے وقت کو بہت دور سمجھتا ہے۔ جب جانے کا وقت آتا ہے نا، لمحہ نہیں لگتا، پھر انسان کو اپنے رب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فانی ہے، اور ایک اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب انسان کو سمجھ آتی ہے نا، وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سمجھایا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو وہ رب جس کے ساتھ سارے رشتے ہیں، ان رشتوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور انہیں دہرانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی صحت کے لیے اس کے محتاج ہیں، ہم اپنے امن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی بصارت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی سماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی قوت گویائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی حرکت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنے سکون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج استعمال کرتے ہیں۔ پھر دوا کے برے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ جس کو نیند نہ آئے اسے نیند کی قدر آتی ہے، وہی ہے جس کے حکم سے ہم سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، اور اسی کے حکم سے، اسی کی دی ہوئی قوت سے ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہی سکون اور اطمینان عطا کرنے والا، وہی اپنی تمام مخلوق کی حفاظت کرنے والا، اسی کے فیصلے ہر ایک پر نافذ ہوتے ہیں۔ وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں۔ وہی ہمارا آقا، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا مالک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کرنے والے کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اعمال کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، نافرمان بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کل کے لیے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ سورہ الحشر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے نیک اعمال کو وہ قبول فرمائے، ہمیں سچا علم اور علم کی پختگی نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا بھر تک
گھر گھر تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الممتحنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ تم دوستی کی طرح ڈالتے ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سیدنا حاطب بن ابو بلتہ کے بارے میں اس سورت کی شروع کی آیات نازل ہوئیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حاطب مہاجرین میں سے تھے، بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے لشکر میں شرکت کی تھی، لیکن ان کے گھر والے اور مال اسباب سب کچھ مکہ میں تھا۔ یہ خود قریش میں سے نہیں تھے، صرف سیدنا عثمان کے حلیف تھے، اس وجہ سے مکہ میں انہیں امن حاصل تھا۔ اب رسول اللہ مدینہ میں تھے، یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے عہد توڑ دیا رسول اللہ پر اور مدینہ والوں پر چڑھائی کرنی چاہیے، آپ کی یہ خواہش تھی کہ انہیں دبوچ لیں تاکہ خون ریزی نہ ہونے پائے اور مکہ پر قبضہ ہو جائے، تو اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہماری تیاری کی خبریں اہل مکہ تک نہ پہنچے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا تو سیدنا حاطب نے ایک خط اہل مکہ کے نام لکھا اور ایک قریشی عورت کے ہاتھ اسے چلتا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور لشکر کی آمد کے بارے میں اس خط میں درج تھا۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یعنی حاطب بن ابو بلتہ کا کہ میرا کوئی احسان قریش پر رہ جائے جس کی وجہ سے میرے بال بچے بھی اور اولاد اور مال محفوظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی، ناممکن تھا کہ قریشیوں کو کسی بھی طرح سے رسول اللہ کے ارادے کا علم ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پوشیدہ راز سے مطلع فرما دیا۔ آپ نے اس عورت کے پیچھے سوار بھیجے، اسے روکا گیا اور اس سے خط حاصل کر لیا گیا۔ آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم میں سے جو شخص مشرکوں کو دوست بنائے گا وہ دین اسلام کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ کفر کرتے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے،
اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ کون ہے دنیا میں جس پر انسان بھروسہ کرے اور وہ اس کے بھروسے کو توڑ نہ ڈالے؟ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری جانب ہم نے رجوع کیا ہے اور تیری جناب میں ہماری واپسی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی تعداد کی کمی، اپنی کمزوری اور دشمنوں کی کثرت اور طاقت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس معاملے میں کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا۔ وہ کیسا ماحول تھا، گھر گھر کے اندر گھر والوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ مسلمان تھے، کچھ مشرک تھے۔ یہ دشمنی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے۔ انبیاء کو کب کوئی نمونہ بناتا ہے؟ جب وہ اللہ اور یوم آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور جو منہ پھیرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو دوست نہ بنانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رب سے بخشش کی دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کا امیدوار بننا، کفر کرنا، اللہ والوں کو جلا وطن کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رکوع نمبر 8 ہے، مومن عورتوں سے امتحان لے کر بیعت لے لو، اور اس کے 9 مین پوائنٹس ہیں۔ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کس بات سے روکتا ہے؟ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، کافر عورتیں مہر کا تبادلہ، مومن عورتوں سے بیعت لے لو، کافروں کو دوست نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت ڈال دے گا۔ اور کافر عورتیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلد ہی دوستی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر لائے، کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً کہنے لگی میری والدہ کافرہ ہیں، میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے ان کو حسن سلوک کرنے کی اجازت دی۔ یہ انصاف والا دین ہے جس نے حقداروں کو حق دلوایا ہے، لیکن اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں،
یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدہ امیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں خواتین کے ساتھ بیعت کے لیے رسول اللہ کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ بیعت مقدور بھر استطاعت کے مطابق ہے۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تو ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم سے بھی مردوں کی طرح بیعت لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں کے لیے میرا قول اس قول جیسا ہے جو ایک عورت کے لیے، یعنی زبان سے بیعت لینا کافی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آج بیعت کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ کی بیعت تھی، دوسری کسی بیعت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ لیکن آج اگر کوئی اسی طرح کی بیعت کا معاہدہ لینا چاہے تو اس طرح کی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے عورتوں سے بیعت لی تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ آج مسلمان عورتیں اپنے آپ کو اس معاملے میں کہاں دیکھتی ہیں؟ حشر کا ایک منظر ہے جہاں باپ سے سوال کیا جائے گا جو اپنے بچے کی زندگی، اس کی پرورش کا ذمہ دار تھا، جس نے ذمہ داری ادا نہیں کی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، اس ظالم سے تو بات بھی نہیں کی جائے گی۔ مظلوم سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ وہ کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا۔ آج اگر اپنی سوسائٹی میں ہم اس قاطع حمل کی شرح کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حیات ملنے سے پہلے، آنکھ کھولنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں کتنے بچوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے بچے ہیں جن کے لیے مائیں راضی ہو جاتی ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماں کے پیٹ سے انہیں نکال دیا جائے۔ کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آج بھی بچوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ اتنے سفاک نہیں تھے جو بچوں کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ آج کی سفاکی تو دیکھیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ کچرے کے ڈھیر پر انسانی اعضاء کے ٹکڑوں کو بھنبوڑتے ہوئے کتوں کو دیکھیے، کتے ان اعضاء کو بھنبوڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی ایسی جگہ پر تصور کر کے دیکھیے، انسان کتنا سنگ دل ہو گیا، کیوں وہ اپنی نسل کے خلاف ہو گیا۔ اگر خود جینے کا حق رکھتا ہے تو پھر یہ حق اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیتا؟ ماں تو ممتا کی علامت تھی، وہ تو محبت اور شفقت کی علامت تھی۔ ماں تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے جگر گوشے کے خلاف ہو گئی، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا۔ آج کی ماں تو سمجھتی ہے کہ علم نے ان کے دل و دماغ کو روشن کر دیا۔ یہ کیسی روشنی ہے جو اپنی اولاد کو جینے کا حق نہیں دیتی؟ اور پھر اس سے پہلے کہ بچہ وجود میں آئے، بچے کے ساتھ تعلق کی یہ کون سی نوعیت ہے؟ آج کچرے کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے بچے، زندگی کے لیے فریاد کرتے بچے، اپنی ہی ماؤں کے ہاتھوں زندگی کو کھو دینے والے بچے، ان بچوں کے لیے پڑے جھولے ہمیں بتاتے ہیں۔ بچوں کے لیے وہ رحمت، وہ محبت، وہ ہمدردی مفقود ہے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ بچے؟ کوڑے کے ڈھیر پر کیوں چلے جاتے ہیں یہ بچے؟ کون ہے جو انہیں زندگی سے محروم کر دیتا ہے، ان بے قصوروں کو جینے کا حق نہیں دیتا جن کی زندگی امانت تھی؟ کیوں وہی زندگی کے درپے ہو جاتے ہیں جو ان کے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کم بچے خوشحال گھرانا، آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا،
آبادی بڑھ گئی تو جس نے آبادی دی ہے کیا وہ نہیں جانتا آپ زیادہ علم رکھتے ہیں؟ آپ کو دنیا والوں پر یہ کنٹرول کس نے عطا کیا کہ آپ اٹھیں اور پوری دنیا کو سمجھائیں تمہارا بچہ ہی تمہارے لیے بھوت ہے، بچے کو وجود میں نہ آنے دینا؟ اور اب دیکھیں کون ہے جس نے اس کو قبول نہیں کر لیا؟ پاپولیشن پلاننگ کا جب آغاز ہوا تھا لوگوں نے بڑی مخالفت کی، فیملی پلاننگ کے نام سے دوبارہ اس موومنٹ کو شروع کیا گیا، اور اب ہر جگہ ہر مقام پر ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں اس کو بھی پتہ ہے فیملی پلاننگ کیا ہوتی ہے، اور کسی کی فیملی میں اولاد کیسے کم ہوتی ہے۔ اس قدر ایجوکیٹ کیا گیا۔ جن بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم نہیں دیا، جن بچوں کو رسول اللہ کی محبت نہیں دی، اپنا دین نہیں سکھایا، اپنا لائف سٹائل نہیں سکھایا، ان بچوں کو ہمارے دشمنوں نے کیا کچھ سکھا دیا اور ان بڑوں کو کیا کچھ سکھا دیا۔ کیا کوئی ماں یہ سوچتی ہے کہ جب میں اپنے بچے کو ابورٹ کراتی ہوں تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخالفت کرتی ہوں؟ اور کون ہے جو اللہ کی مخالفت کر کے جی سکے؟ اب سوچ سکتے ہیں گھر گھر میں کتنے بڑے قاتل موجود ہیں۔ اولاد کا ایسا قتل تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسقاط حمل کے حوالے سے صحیح فہم نصیب کرے اور ہماری نسلوں کو صحیح فہم نصیب کرے، اور ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں تاکہ لوگ اس کے لیے نیچرل طریقہ کار اختیار کریں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال نہیں رکھی؟ اگر 2 سال دودھ پلائیں تو اس کے بعد اگر کوئی یعنی کسی کو فوراً بھی حمل ہو تو تب بھی 3 سال لگتے ہیں، اور ایک نیچرل گیپ آ جاتا ہے اولاد کے درمیان جس میں عورت کی صحت اور فیملی جو ہے اس کا بھی ایک یعنی ایک جو سیٹ اپ ہے وہ بہت نارمل رہتا ہے۔ لیکن لوگوں نے ہر طرح کی تعلیم اب گوروں سے لینی شروع کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے بچے اس لیے پیدا کیے تھے کہ وہ کافروں سے تعلیم حاصل کریں۔ ہم نے اپنی نسلوں کو کافروں کے حوالے کرنے کی کتنی سنگ دلی ہے نا۔ سب لوگ سمجھ گئے باہر بچہ جائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، وہاں رہے گا، زیادہ کمائے گا، پھر کافر بن جائے گا، کسی لڑکی کسی کافر سے شادی کر لے گی، لڑکا کسی کافر سے شادی کر لے گا۔ اب باہر دیکھیے تو صحیح کتنی بڑی ریشو ہے، تمیز ہی اٹھ گئی۔ جب آپ نے اپنا دین نہیں سکھایا تو ظاہر ہے کہ من مانی کا دین تو سب نے سیکھ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے مسلمان امت کو ہدایت، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح نا امید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے ہیں جو قبروں والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، چوری نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، معروف کام میں نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان سے دوستی نہ کرنا، اور جن سے روکا گیا اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، آخرت سے نا امید ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ان لوگوں سے تعلقات دلی محبتیں نہیں رکھنی جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہاری مخالفت کی ہے۔ یہ تھی سورہ الممتحنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا سچا پختہ علم نصیب کرے، یقین عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اس کا پیغام گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 9 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، ناپسندیدہ حرکت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، اور تعلق باللہ
یہ کل 7 مین پوائنٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر حال میں حمد اور تسبیح کی تعلیم دی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ وہ لائف سٹائل ہے جو ہم نے بھی اختیار کرنا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جو طریقہ کار ہے، لوگ اپنے خاندان کی، اپنے بزنس کی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں وہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بڑائی کی باتیں بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں کام کر لیا، فلاں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبی کسی میں رکھی ہے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ میں ہوں، یہ میرے کام ہے، یہ کام اس طرح سے انجام دیتا ہوں میں۔ کتنی چیزوں سے لوگ اپنے بارے میں یہ ڈھونڈتے ہیں، یہ میرے لیے میری بڑائی کا سبب ہے۔ کوئی اپنے لباس میں بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی جیولری میں بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کے ذریعے بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی سواریوں کے ذریعے بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی ڈگری، اپنی جاب اور دنیا میں اپنی مقبولیت سے بڑائی تلاش کرتا ہے۔ کیا اس دنیا سے جانے والوں کی بڑائی کے کس سے ہمیں قبر مالدار گزرے، کس کی بڑائی قائم رہی؟ حقیقت یہ ہے بڑائی کا حقدار وہی ہے جو ازل سے بڑا ہے، جو اب تک بڑا رہے گا، جس کے لیے تسبیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تسبیح کرنے کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم مسلسل آپ کی تسبیح بیان کریں۔ تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ ہونا پسند نہیں ہے۔ سچے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کی زبان اور دل میں ہم آہنگی ہو، وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے دل میں نہ ہو اور وہ صرف زبان سے کر رہا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، نفاق ہے، 2 چہروں والا ہونا ہے۔ کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اپنی زبان سے وہ کچھ کہیں جو عملی طور پر نہیں کرتے۔ ان میں ایسے کام بھی آتے ہیں جنہیں انسان بھلائی کے کام سمجھتا ہے، اس نے کیے نہیں ہوتے لیکن اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ وعدہ وفا کرنا واجب ہے، جب دل سے ارادہ کر لیا تو اس بات کو پورا کرنا واجب ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ آج کے دور میں ہم جہاد کی بات بھی کریں تو سب لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے، شاید یہ اسلام کے مطابق کام نہیں، کرنے والا کام نہیں۔ ہم کیسے دور میں رہتے ہیں جہاں اسلام اجنبی ہو گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی، یعنی لوگ اسلام کو پہچانتے نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو زمانے میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ لوگ تو اس بات کو تلاش کرتے ہیں کیسے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ان جیسے بن کے رہیں۔ تو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرنے کی بڑی سے افضل آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا جو مومن کسی پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ کا خوف رکھے اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھتا ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا
اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی طرف بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ کی روشنی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، لوگ چاہتے ہیں اس دین کے معاملے کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور منہ کی پھونکوں سے مراد پروپیگنڈا ہے، یعنی لوگ چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، اس کو لے کر چلنے والوں کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کریں کہ لوگ اس دین سے ہی متنفر ہو جائیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑنا، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، جن سے روکا گیا وہ بات کہنا جو کرتے نہیں، رسولوں کو اذیت دینا، نافرمان ہونا، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کا ارادہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، وہ بات نہیں کہنی جو کرنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع نمبر 10 ہے، اور میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ارحم الراحمین کی طرف سے ایمان والوں کو دعوت دی گئی ہے، آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو۔ دنیا میں کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں، کسی ایسے فرد کو شریک بناتے ہیں جو امانت دار ہو، سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو، جس کے ساتھ تجارت کر کے یقین ہو نفع ہوگا۔ تو یہ تو سب سے جلیل القدر تجارت ہے جو رب العزت کی جانب سے مومنوں کی طرف رکھی گئی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا ایسی تجارت کریں گے جس کی وجہ سے آگ سے بچ جائیں، ہمیشہ رہنے والی جنت کا سودا کر لیں؟ تجارت کرنے والا کون ہے؟ نفع دینے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اس رب کا سوال ہے کیا میں تمہیں بتاؤں تمہیں ایسی تجارت جو سب سے زیادہ کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو اموال تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح تجارت سے نفع حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نیک اعمال سے جنت ملتی ہے اور برے اعمال سے دوزخ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سرمایہ کی جانب توجہ دلائی ہے۔ وہ سرمایہ کیا ہے جس سے آپ تجارت کر سکتے ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ پہلا سرمایہ ایمان ہے اور دوسرا سرمایہ مال ہے، جس سے جانوں اور مالوں کے ساتھ کی جانے والی تجارت کا نفع کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ پہلا نفع ہے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور دوسرا نفع تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم
للحواریین من انصاری الی اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تجارت کرنی ہے تو معاملہ کیسا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد اپنی جان اپنے مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اللہ کے مددگار بن جائیں۔ وہ جہانوں کا بادشاہ ہے، محتاج نہیں ہے، کوئی انسان اس کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اسے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مدد کس سلسلے میں چاہیے؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے جو اللہ رب العزت کی طرف رخ نہیں کرنے دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے مطالبہ کیا ہے انسانوں کو میرا راستہ دکھانے کے لیے جو کام تم کرو گے وہ دراصل میری مدد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جبری کسی کو دین پر قائم رہنے کا حکم نہیں دیا۔ جو اس دین کو قبول کرنا چاہے اس کے پاس اختیار ہے، اس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے دین کی طرف بلانے والے بلائیں، لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ جو لوگ اس دین کو خود سیکھتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، دین کی دعوت کے لیے لوگوں تک پہنچتے ہیں، وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار بنتے ہیں۔ اور کتنی پیاری بات ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہی تھی، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا؟ اور حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ تاریخ ہے کہ کیسے لوگ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے اس دین کی خدمت کریں، اور ہم سے زندگی میں یہی مطلوب ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کی حفاظت کریں۔ تو دین کی حفاظت میں اسلام قبول کرنے والوں کی حفاظت بھی شامل ہے، اس دین پر چلنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا بھی شامل ہے، تعلیم دینا بھی شامل ہے۔ جب کوئی دین سے ناواقف ہوگا، دین کے معاملے میں جاہل رہے گا، اس کا مطلب یہ کہ اسے علم کی ضرورت ہے۔ اس علم کو نہیں پہنچائیں گے تو دین اجنبی ہو جائے گا اور علم اٹھ جائے گا۔ دین لوگوں کی زندگیوں میں تب تک رہتا ہے جب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، جب وہ دلیل کے ذریعے اسے قبول کرتے ہیں، پھر ان مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے دین لوگوں کی زندگیوں میں محفوظ نہیں رہتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کال پر ہم نے ان کا ساتھ دیا، ان سے اپنی جانوں کی قربانی دینے کا وعدہ کیا، اسی طرح وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ کی دعوت ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، جو اللہ کے پیغامات آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو انہوں نے انہیں اسرائیلیوں اور یونانیوں کے پاس توحید کی دعوت کے ساتھ بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے دنوں میں ایسا ہی کرتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں کو پہنچا دوں، کیونکہ قریش نے مجھے اس کام سے روک دیا ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ طائف والوں کے پاس گئے، لیکن طائف کے سرداروں نے ایسے لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا جو ان کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کا جسم تو زخمی ہوا تھا، سینہ بھی کتنا چھلنی ہوا ہوگا، قدموں میں لہو جم گیا تھا، ایک باغ میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یا اللہ میں اپنی بے بسی کا شکوہ صرف آپ کے سامنے کرتا ہوں، کیا آپ مجھے کسی ایسے کے حوالے کرتے ہیں جو میرا دشمن ہے اور مجھ سے کسی صورت میں آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ پھر آپ حج کے قافلوں کے سامنے یہ بات رکھتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ پھر یثرب والے آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ جب آپ ان کے ساتھ ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ سیدنا عباس نے کہا رک جاؤ اہل یثرب، ان کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عزت، مال، اولاد، گھر بھر داؤ پر لگا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ
کہ آپ محمد کو ساتھ لے جاؤ اور کل جب آپ کی جانوں پر سختی آئے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر آج ساتھ نہیں دو گے، ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، لیکن ان کو لے جانے کے بعد اگر آپ نے ساتھ چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس پر انصاریوں نے اٹھ کر بار بار تقریر کی اور کہا کہ ہم اپنی عزتوں، اپنی اولادوں، اپنے مال اور اپنے امن کی قیمت پر آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کل مدینہ والوں نے اللہ کے مددگار بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے دین پھیلانے والوں کے لیے ہمیشہ مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب لوگ آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے دین دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے باشندے تھے لیکن دنیا کے کونے کونے میں پہنچے تھے۔ لوگ سوال کرتے ہیں استنبول میں کسی صحابی کی قبر کیسے ہو سکتی ہے، مصر میں کسی صحابی کی قبر کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے تھے۔ ان علاقوں تک پہنچ گئے تھے جہاں کوئی واقف نہیں تھا، جس زمین سے کوئی آشنائی نہیں تھی، وہاں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیشہ سے اس طرح سے پہنچا۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر مدد کرنے والے ہوئے، جب وہ مدد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ اس طرح یہ پیغام سب تک پہنچا۔ اگر یثرب والے رسول اللہ کی مدد نہ کرتے تو کیا اسلام اس خطے تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا ہم میں سے کوئی مسلمان ہو سکتا تھا؟ کیا ہم اپنے رب سے واقف ہو سکتے تھے؟ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے کامیابی کی کوشش؟ رب العزت کا پیغام جگہ جگہ پہنچا ہے، لوگوں کو اپنے رب سے آشنائی ملی، لوگوں کو اپنی آخرت کا پتہ چلا، لوگوں کو پتہ چلا ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انہیں پتہ چلا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ کا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اس دین کو آج بھی ایسے خدمتگاروں کی ضرورت ہے، ایسے والنٹیئرز کی جو دین کے کام کو اپنے پیشوں کے مقابلے میں، اپنی ذات کے مقابلے میں، اپنی دنیا کی مصروفیات کے مقابلے میں پہلی ترجیح پر لائیں، اور جب ضرورت ہو تو اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنے وقت کی کوئی پرواہ نہ کریں، تاکہ اس دین کی حفاظت کی جا سکے جس پوری امت کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت کہا ہے۔ اس امت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں تک حق کو پہنچائیں، لوگوں کو باطل سے روکیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ یہی مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آج آپ سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دین کو پہنچانے کے لیے آج بھی ہمیں ایسے مددگاروں کی ضرورت ہے جو قرآن والنٹیئر بھی بنے، جو حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یہ تعاون کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کی حدیث نہیں سیکھنی، میں نے اپنے ساتھ گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، ان کو بھی سکھانی۔ کیا کسی انسان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے ساتھ 5 لوگوں کو، 10 لوگوں کو اور بھی سکھانے کے قابل ہو جائے؟ نہیں رہ جاتے۔ وہ جہاں بیٹھتا ہے تذکرہ کرتا ہے، لوگ تذکرہ سن کے اس کام کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں، اور بالآخر لوگ اس کام کے لیے تیار اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ یہی دین کی حفاظت ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے لوگوں کو تیار کریں، دین کی سمجھ پیدا، پھر گھرانوں کے اندر دین جائے، پھر کتنے گھرانے، یہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، پھر وہ لوگ اس دین کو آگے پھیلائیں، یوں دیے سا دیا چلتا چلا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب آتے ہیں اور ماحول بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ، آمین۔ تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ قرآن والنٹیئر بننا چاہیں، آئندہ بھی خدمت قرآن کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیں، تو وہ ضرور ریسپشن سے پوچھیں کہ ہم کس طرح سے فارم فل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ زندگی میں آپ کے لیے بوجھل ہو جائے، اتنا ہی جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو موقع دے گا۔ یہ موقع ہم نے تھوڑی دینا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ خدمت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں واضح کیا ہے
کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے انہیں دعوت دلوائی تو ان میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے ایمان سے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ یہ اسی دنیا کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں یا تو اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہوگی یا غیر اللہ کی، یا اللہ کا دین بلند ہوگا یا غیر اللہ کا۔ ہماری سوچ، ہماری زندگی کے ہر عمل کا وزن ایک پلڑے میں ضرور جاتا ہے، یا اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے یا غیر اللہ کی بڑائی کے لیے۔ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری زندگی کے اعمال کا وزن کس پلڑے میں جائے گا۔ جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کانشیس رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں گے جب آپ دعا کریں گے انشاءاللہ۔